बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी और स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे सुहेल आफरीदी, और इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करंट चेयरमैन साल की बात नहीं करी। करंट चेयरमैन बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं इस पर फख्र करते हैं। बैरिस्टर गौर क्या कहते हैं, सुने जरा। खान साहब नुमाइंदा जिसको ये स्ट्रीट मूवमेंट का मिशन दिया है, जिसपे हम सब फख्र करते हैं, वो आपका सीएम सुहेल अफरीदी साहब है। खान साहब का मिशन एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन एक है। 8 तारीख को आवाम सारी सड़कों पे होगी, शटर डाउन होगा, फील्ड जैम होगा, आवाम अपना आवाज उठाएगी। ये हक की हुक्मरानी है, आवाम का हक है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। अच्छा, अब एहतजाज की बात जो हो रही है वो 8 फरवरी वाला है और 8 फरवरी को पहिया जाम करना है। याद रखिए 8 फरवरी को संडे है। वैसे ही बहुत सारी जगहें बंद होंगी, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है उसको कितना केटर किया जा सकेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसलिए क्योंकि पहिया जाम हड़ताल के ऊपर बहुत सारे सवालात पहले ही पीएमएलएन यानी हुकूमत के लीडरान उठा चुके हैं। कह रहे हैं कि अगर तोड़ फोड़ हुई, एहतजाज हुआ, तो फिर गड़बड़ होगी, और अगर गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ का नतीजा भी आएगा। इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बात की जा रही थी। वही पीपल्स पार्टी जिन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, उन्हीं के नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि अगर तो ऐसा एहतजाज होता है 8 फरवरी को तो फिर वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पीटीआई। अभी आज सादिक साहब ने भी कुछ फरमाया इसी हवाले से कि एहतजाज कैसा होता है और कैसा होगा या कैसे इम्कानात होंगे। नेशनल असेंबली के स्पीकर क्या फरमा रहे हैं, सुने जरा। जो एहतजाज है, एहतजाज जरूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीजों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज नहीं होगा। अगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है, 60 डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश होती है। मशवरा दे सकते हैं कि पार्लियामेंट में आए, अवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए। अब एक तरफ ये बात तो हो गई, लेकिन एक और बात पर पीटीआई बड़ी खुश थी और वो कह रहे थे हमारा हक है। वो थे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब को जब वाकई में अपोजिशन लीडर की कुर्सी मिल गई तो। लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा था ये डिले क्यों हो रहा है, वाई द डिले। मैंने भी कई दफा अपने प्रोग्राम में हुकूमती मिनिस्टर से ये सवाल पुट फोर्थ किया कि ये डिले क्यों हो रहा है, जब अपोजिशन की तरफ से 2 नाम आ गए हैं, एक सेनेट के लिए, एक नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर के लिए, तो डिले किस चीज का। उस डिले के अनासिर के ऊपर जरा रोशनी डाली है नेशनल असेंबली के स्पीकर ने, वो भी जरा सुने। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर दिया। ये डिले जो हुई है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट से। जब उन्होंने केस वापस लिया, मैंने नोटिफाई कर दिया। ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर है जब तक वो इलेक्टेड मेंबर है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बकाओ और पाकिस्तान की बेहतरी। अगर पाकिस्तान मुखालिफ बात होगी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगेंगे, पाकिस्तान के जो स्टेट है उसके खिलाफ बात होगी, तो फिर जगह नहीं मिलेगी। वो अभी से क्लियर कर दी है आज सादिक साहब ने, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे वो कोई और हो। अब आपको याद है लास्ट टाइम जब उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो उनकी तकारीर भी आपको याद होंगी। सो आई थिंक इशारा बड़ा क्लियर था, बल्कि इशारा क्या था बड़ा वाज़ेह तौर पे बता ही दिया स्पीकर नेशनल असेंबली आज सादिक साहब ने। जरा डिस्कस करते हैं कि अब किधर जाएंगे, मुलाकातें करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ बैठना है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी बोल दिया कि अगर खान साहब को साइड पे कर देते हैं तो हमसे ये तवक्को मत रखें कि हम गुफ्तगू करने के लिए, मुलाकातें करने के लिए, चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए वजीर आजम साहब के साथ बैठेंगे। सुने सर। कोई इस निजाम में खुलूस नहीं है, वजीर आजम से मिलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को साइड पे कर दें और हमारे साथ किसी और लोगों के साथ बैठ के बिस्किट खाएं, चाय पिए, ताकि ये लगे कि सब अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। एक झूठ को ये पाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को जो है उसको हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है, तो हम इस झूठ को बिल्कुल दबने नहीं देंगे। सो ये सूरत हाल अभी पैदा हो रही है सियासत के अंदर। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहिबा फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली खान साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इख्तियार साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो स्पीकर साहब ने बात कही है नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर के हवाले से, मतलब इससे तो वाज़ेह हो गया ना कि आप लोग जानबूझ के डिले कर रहे थे उस टाइम पर कि अपोजिशन लीडर ना लगाए जाएं। तो अभी सेनेट के भी हैं, इनके अंदर कोई डिले तो नहीं आएगा राजा नासिर साहब के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। नहीं, स्पीकर साहब देखें, सबसे पहले ये चीज तो हम क्लियर कर दें कि ये स्पीकर का प्रोरोगेटिव होता है कि वो इस तरह का इलेक्शन किस तरह करते हैं और अपनी तसल्ली किस हद तक करते हैं। एक बात ये भी है कि कुछ लोगों ने, इनके जो इंडिविजुअल्स थे, जिनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतनी बड़ी पार्टी या अपने बंदों को छोड़कर इमरान खान बाहर से एक बंदे को इंपोर्ट करके लाकर हमारे सर थोप रहा है, दिस इज समथिंग लाइक उनकी डिसरिस्पेक्ट वो समझते थे, तो उन लोगों ने अपना डिस्प्लेजर शो किया था। दूसरा जो कोर्ट का केस था तो वो खत्म हुआ, स्पीकर ने कह दिया कि मैंने एक मिनट, नोटिफिकेशन जारी कर। पीटीआई के लोग स्पीकर साहब के पास आए ये डिस्प्लेजर शो करने के लिए या ओवरऑल कहीं इधर उधर की बात करें? जो स्पीकर साहब के पास आए थे डिस्प्लेजर शो करने के लिए, पीटीआई के लोग थे। पीटीआई के कौन लोग? आपको अंदाजा तो होगा ना? मुझे अंदाजा भी है, लेकिन मैं आपको तो नहीं बताऊंगा इस तरह, बिकॉज सीनियर लोग थे, जूनियर थे, ये बता दें। मतलब मेरे ख्याल में सीनियर लोग थे। वो लोग जो पुराने थे पीटीआई के? जो सीनियर वैसे इसमें है कौन, लेकिन चले आप सीनियर अच्छे खासे हैं। असद कैसर साहब हैं, इवन बहुत सारे और लोग हैं जो कि सीनियर हैं मौजूद। जहां पर राज छोटों का चलता है वहां पे सीनियर कैसे आप किसी को कह सकते हैं? आप सीएम साहब की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं इख्तियार वली साहब? नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल किसकी तरफ कर रहे हैं? जो आप हमारी सेनेटर साहिबा की तरफ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेंबर्स थे कुछ इनके, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया था। उन्होंने अपना इवन जो नो कॉन्फिडेंस है वो शो किया था कि उस पर वो बड़े जिगरखून थे। अच्छा, बहरहाल वो तो हो गया। मैं आपको नई बात बता देता हूँ, आप इससे थोड़ा सा आगे चले। नई बात यह है कि इमरान खान साहब और अचकजई का जो ये है, ये सिलसिला, ये रोमांस, ये मुझे नहीं लगता ये 2 महीने से ज्यादा चलेगा। आज उनका पहला दिन है और आज ही से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इमरान खान साहब की यारी जो है, इमरान साहब की यारी जो है वो 2 महीने से ज्यादा वो चलती नहीं है। वो उनका ये ख्याल था कि वो अचकजई साहब को नॉमिनेट करके हुकूमत को शायद वो इस लेवल पर ट्रैप करेंगे कि हम उससे बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन उनकी नॉमिनेशन करके और उसकी नोटिफिकेशन करके हमने उनका ही टेबल जो है वो टर्न कर दिया है। अब आप देखें कि आगे होता क्या। अच्छा, मुझे आपके एनालिसिस से ज्यादा इख्तियार वली खान साहब आपकी कोई खबर लग रही है ये 2 महीने वाली या अभी काउंटडाउन वाली? अनीका, आप खुद बहुत ज्यादा काबिल हैं और बड़ी होशियार हैं और आपको चीजों का मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। और ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, और आगे आप चल के देख लीजिएगा कि होता क्या है। अच्छा, बहरहाल मेरी तरफ से, मेरी जमात की तरफ से अचकजई साहब को मुबारक हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी जुम्मा मुबारक हो। मैंने कहा शायद आप इनविटेशन देने लगे हैं कि अचकजई साहब जब जाएंगे तो फिर हमारी जमात के साथ मिल जाए। मैंने कहा शायद आप इसके बाद ये कहेंगे। ठीक है, ये एक ऑब्वियस बात है। अच्छा, अचकजई साहब जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट है। हाँ। इमरान जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा प्रो के वो तो अपने यू टर्न के पास खड़े हैं। अभी आप लोग उनको क्रिटिसाइज इस बात पे कर रहे हैं कि वो एंटी स्टेट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, अब आप कह रहे हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप बात पूरी सुनती नहीं है ना। मैं कहता हूं उस यू टर्न के पास पड़ा है एक टेम्परेरी फेज जो उसने जो बनाया हुआ एंटी एस्टेब्लिशमेंट का। जिस दिन उसको कोई बाजवा नजर आया, कोई फैज मिल गया, कोई साकिब मिल गया, वहीं से कहानी तब्दील। अच्छा, फैज़याब होने के इम्कानात तो अभी कम है, लेकिन चलिए मुझे बता दीजिएगा। दूर तक नहीं है, दूर तक नहीं है। लेकिन मुझे फिर बता दें, आप लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, वी आर प्रो पाकिस्तानी। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इनका मसला इश्क इमरान है और हमारा मसला इश्क पाकिस्तान है। हमने मुल्क को, अनीका, मेरे ख्याल में हमें आप जैसे मुहिब्बे वतन लोगों को इस बात पे कम से कम ये दाद देनी चाहिए कि आज से 3.5 साल पहले जब ये मुल्क, इसके टूटने की आवाजें मार्केट में लगाई जा रही थी, डिफॉल्ट की बातें हुई जा रही थी, आज उसका पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, वो 98 पे आ गया 137 से। उसकी जो ग्रेड रेटिंग है उसकी अदलिया की पहले से बेहतर हो रही है। बड़ी अच्छी बात है वैसे 98 पे आ गया, लेकिन हमारे डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट नहीं हुआ है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो सोमालिया नहीं बना, वो दिवालिया नहीं बना। इख्तियार वली साहब, लोग यहाँ पर टीवी पर, यस, पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर सोमालिया हमसे ऊपर है, तो जरा हमें और हनूज दिली दूरस्त, तभी हमें पासपोर्ट को और तगड़ा करना, जरा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इंप्रूव हुआ है। लेकिन सेनेटर मशाल यूसुफ ज़ई साहब, मैं आ रही हूँ ना इख्तियार साहब आपकी तरफ,
میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں, اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں میرے آپ کی طرف, لیکن سینیٹر صاحبہ یہ تو پھر وہ والی بات ہو گئی کہ ایک تو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے واپس اقتدار کے اندر لے کر آئے. یہ بہت سارے لوگ ویسے یہ خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ خلاف ہیں یا ڈیموکریسی کے آپ فیور میں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں لے کر آیا جا رہا. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں, میں اختیار ولی صاحب کی باتوں سے انالیسس کی سے زیادہ بے بسی نظر آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صبح اس امید اور دعا سے اٹھتے ہیں کہ اللہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال دے, پھر اسی دعا سے رات کو سوتے ہیں کہ اے اللہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال دے, کچھ ایسا ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. نہیں, دیکھیں کیسے پھوٹ پڑی, ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ نے 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. ایسے مناظر آپ نے کبھی دیکھے؟ وہ چاہتے تو فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے, نہیں, لیکن جب ان کے لیڈر کا حکم آیا تو انہوں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا جی سگنیچر ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے دوبارہ استعفیٰ دیا. پھر وہ آن دا فلور آئے کہ جی میں نے استعفیٰ دیا ہے, قبول کرو میرا استعفیٰ. تو اندازہ لگائیں کہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے. تو کیونکہ پہلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ شاید یہ سگنیچرز ٹھیک نہیں ہیں, تو انہوں نے تمام جو ریکویزیشن پہ جنہوں نے ہمارے آنریبل ایم این اے صاحبان نے سگنیچرز کیے ہوئے تھے, تو ان تمام کو بلا کے اسپیکر صاحب نے کاؤنٹر چیک کیا, تو جی تمام اپنی بات پہ قائم رہے. جیسے میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایک ایم این اے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. ایک اور کمال کی بات انہوں نے کی کہ جی خان صاحب ہمارے ٹیم کے کیپٹن ہیں, وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو, اور انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو جب نامینیٹ کیا تو پوری پارٹی ان کے پیچھے کڑی ہو گئی. یہ ہے ہماری پارٹی کا ڈسپلن, اور یہ ہے ہم کس طریقے سے ہمارے آنریبل ممبرز پارٹی کے ڈسپلن کو خیر چھوڑنا ہے, وہ آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر ہے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے گوہر صاحب فرما رہے تھے, بیرسٹر گوہر صاحب, کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی مشن ہے. وہ مشن کیا ہے ذرا وہ بتا دیجیے گا. عمران خان صاحب کی رہائی, تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سپورٹ کرنا, آئین کی بالادستی, کو ایک مشن کی بات کی نا, وہ ایک مشن ہے کیا اس ٹائم پر؟ لیکن ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, ہمیں پورے پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کا ووٹ دیا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ ہماری بہتری کریں آپ. یہ اختیار ولی صاحب کو بھی پتا ہے. انہوں نے نہ ہم سے کہا کہ آپ نے ہمارے روڈ بنانے, نہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. لوگوں نے صرف پوچھا کہ وہ کون سا امیدوار ہے جو عمران خان کا ہے اور جو اس کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے. مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا, تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ صدق اللہ العظیم کہہ دیں اپنے جو ترقیاتی کام ہے ان کو, کیونکہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ دیا. آج ایئر وائی والے سروے کر دے, اختیار ولی صاحب کے حلقے پہ کر دے, اور ان سے پوچھ لے کہ آپ نے ووٹ کس چیز کے لیے دیا ہوا ہے. آپ نے ڈیولپمنٹل اسکیمز کے لیے دیا ہوا ہے یا عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہوا ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا ثبوتوں سمیت. میں ان کی طرف آتی ہوں, جیسے انہوں نے بات. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں ڈیولپمنٹ ورک بھاڑ میں جائیں, دیکھیں عمران خان صاحب, دیٹس اٹ. پہلی بات تو آپ نے میرا سادہ سا سوال ہے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا آپ کی بات, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کے پی کے لوگوں نے کیوں ووٹ کیا ہوگا. کے پی کے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ قید میں, کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ قید میں. جب ہمارا خیر خواہ رہا ہوگا تو جس طریقے سے 13 سالوں میں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, وہ آگے بھی ہمارے بہت کچھ. فار ایگزامپل مشال صاحب دیکھیں, سب سے بڑی بات صحت کارڈ. ہم نے خیبر پختونخوا میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام 13 سال میں ایک صحت کارڈ. آگے چلتی ہوں نا جی, آپ نے شروعات یہاں سے کر لی. ہم نے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنا علاج وہی کراتے ہیں, ہمیں لندن جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن وہ ایک فورینسک لیب کے لیے آپ کو پنجاب جانا پڑتا ہے. دیکھیں, خیبر پختونخوا میں اس ٹائم بھی فورینسک لیب موجود ہے, لیکن فورینسک لیب کے لیے پنجاب کیوں لے جایا گیا یہ بات سمجھے. جو پنجاب کی فورینسک لیبارٹری ہے وہ جس ایجنسی کے تحت آتی ہے, اس کی چیئرپرسن ہے مریم نواز صاحبہ. اس کے ساتھ 13 رکنی ٹیم ہے جو ساری پولیٹیکل ہے. جو ان کا ڈی جی ہے وہ بھی با اختیار نہیں ہے, وہ کسی بھی ٹائم ریموو کر سکتے. تو کیوں گئی یہ سمجھے نا. آپ ہے نا حکومت میں, وہ میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں, لیکن جو پولیس ہے, ہم خان صاحب نے پہلے ہی دن سے پولیس کو انڈیپینڈنٹ رکھا تھا. 13 سالوں سے ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ فیکٹرز جو چاہتے ہیں کہ جو وفاق کے طرز عمل پہ چل رہے, وفاق نے بہت سے ایسے آفیسرز کو وہاں تعینات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا ایجنڈا وہاں پہ لے کے جا سکے, لیکن ان کو ایک فیلئر کا سامنا ہے. اب فورینسک
یہ کوشچن ہے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے گا, اس کا مطلب یہ میں اس سے اخذ یہ اس کا مطلب یہ کہ سیاسی رپورٹ چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سیاسی رپورٹ چاہتے ہیں جو انہوں نے کی رپورٹ کی طرف آتے ہیں. میں سوال کر رہی ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم صاحب کے پی کے میں کم پائے جائیں گے اور اڈیالہ کے باہر ہی زیادہ پائے جائیں گے, تو یہ مطلب ہوا نا, کیونکہ آپ کو ووٹ ہی عمران خان کو رہائی کا ملا ہے اور سڑکیں, روڈ اور اسپتال بنانے کا. میرے خیال سے سی ایم صاحب اس ٹائم بہت اچھا کھیل رہے ہیں دو طرف سے. ایک طرف سے وہ ایڈمنسٹریشن ان سخت حالات میں وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی تھی اسٹریٹ موومنٹ کی وہ کر رہے ہیں. آپ نے کل کے مناظر دیکھے کہ کیسے وزیر اعلیٰ صاحب جو تیرا جس کو ہماری ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد ہے, وہ سیف علاقہ نہیں ہے, وہاں ان سلاخ پہاڑوں میں سی ایم صاحب گئے, اپنے ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ لے کے گئے. ان کو جانا چاہیے جی, دیکھیں یہ بلانگس ٹو دیٹ ایریا, ان کی ذمہ داری ہے ادھر جانا. آپ کو یہی بات نہیں گئے تھے ابھی تک, وہ غلط بات. نہیں, دیکھیں میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں کہ وہ گئے ہیں, تو جانا چاہیے. اچھا یہی بات کر رہی ہوں کہ وہ دونوں کل وہ گئے, انہوں نے ایڈمنسٹریشن اپنی ڈیوٹیاں نبھائی. آج وہ گئے اسٹریٹ موومنٹ میں جو خان صاحب نے ان کی دوسری ذمہ داری دی ہے, وہ ہزارہ ریلی پہ گئے ہوئے ہیں. گئے اس سے پہلے تیرا کے لوگ ان کو پکار رہے تھے, میں خود گئی تھی ادھر, وہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب ایک بھی دفعہ نہیں آئے, صرف ووٹ لینے آ جاتے ہیں یا موومنٹ کے لیے آتا ہے کوئی آتا ہے. پہلی بات تو یہ تیرا وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ نہیں ہے, تیرا ہمارے دوسرے بھائی عبدالغنی کا حلقہ ہے. عبدالغنی صاحب کا ہے لیکن خیبر میں آپ کو, اور عبدالغنی صاحب ہر روز تیرا میں موجود ہے, کوئی ایک دن مجھے بتائیں جس میں عبدالغنی صاحب موجود نہیں ہے. آپ تیرا کے مناظر ہم پورے پاکستان نے کل دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو اون کیا, ان سے پیار کیا, ان کے ساتھ کڑے ہیں, ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. آپ ایک بات سمجھے دیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کر سکتے. مجھے اسی پوائنٹ کے اوپر ذرا اختیار ولی صاحب انہوں نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو صرف ووٹ ملا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کا ملا ہے, نہ سڑکوں کے لیے نہ اسپتالوں کے لیے. تو اگر کوئی ووٹر دے ہی ووٹ اس لیے رہا ہے کہ کسی کی رہائی ہو تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. پھر تو آپ لوگ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں, پھر تو کدھر نہیں سٹینڈ کرتے. دو چیزیں میں ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنے کے لیے کہوں گا کہ جس مشال بی بی کو یہ اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے کہ جو یہ کہتی ہے نا کہ عمران خان نے جو پولیس کے اختیارات جو تھے پولیس کو دے دیے تھے, وہ اختیارات انہوں نے تقریباً آج سے 5 مہینے پہلے انہوں نے واپس لے لیے. وہ مثالی پولیس والا جو نعرہ تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہ صرف کاسمیٹک گلاس اوور والی باتیں ہیں, اس طرح نہیں کرتے. جہاں پر آپ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں تو صحت کارڈ ہم نے لایا تھا, نواز شریف کی حکومت لائی تھی, آپ نے ہماری کاپی کی تھی, اچھا کیا ہے, ہم برا نہیں مانتے, اچھے کاموں کو آپ جاری رکھیں جو ہمارے. لیکن خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ میں 20% لوگوں پر خرچ ہوتا ہے, 80% اس پر کرپشن ہوتی ہے. جہاں تک بات تیرا کی ہے تو یہ وزیر اعلیٰ کا اگر حلقہ نہیں ہے تو ان کا ضلع بنتا ہے. ان کے ضلع میں ایک طرف آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے, آپریشن نہیں ہوگا, آپ کا جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں, دوسری طرف وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں. اور آج سے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے آپ نے چیک بھی جاری کر دیا ہے, 4.5 ارب روپے آپ نے نکال دیے, 1.5 ارب روپے آپ نے آئی ڈی پیز میں تقسیم کیے ہیں, اور 3 ارب روپے آپ نے اپنی وہ کیا ہے یہ جو کھیل رہے آج کل وہ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ, اس پہ یہ لگا فوڈ اسٹریٹ موومنٹ سرکاری پیسہ. ہاں وہی یہی ہے نا, ان کی جو ہے یہی فوڈ اسٹریٹ موومنٹ ہے نا, اسٹریٹ موومنٹ. وہ پیا جان موومنٹ کہہ رہے ہیں آپ, ان کو فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کہہ رہے ہیں. 8 فروری کو انہوں نے پیا جام کر دیا, پھر آپ لوگوں کو وقتہ پڑ جائے گا. اختیار ولی صاحب یار پھر کیا کریں گے آپ؟ انیکا نثار نہ پیا ہے, نہ جام ہے, نہ گاڑی ہے, کیا چیز جام کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں ان کے پاس حکومت ہے, سڑک بند کر سکتے ہیں, بالکل کر دیں گے. یہ لوگ چاہیں تو یہ ٹرین بھی بند کر دیں, یہ موٹر وے بھی بند کر دیں. لیکن when it comes to when they cross the border of Khyber Pakhtunkhwa, what they will do in Punjab, what will do in Islamabad, آپ اٹیک کریں گے, آپ ادھر آپ ہیں نہیں, کیونکہ ادھر آپ کی حکومت نہیں ہے, ادھر آپ کے پاس پبلک نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کو اپنے جو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, حکومت ہے, مراعات ہے, حکومت اجازت دے دے ہم اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے. آپ چھوڑ دیجئے حکومت اور آپ پھر چلا لیں اس طرح, کوئی ایک جلسہ آپ کر کے دکھا دیں. ابھی یہ جو ہری پور آپ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, نہیں اب آپ انہیں کے پی کے اندر تو کرنے دینا جلسے. اختیار صاحب وہ چلے ان کی حکومت ہے, کرنے دینا, بالکل کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں جلسہ کرے, لیکن جو یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں
یہ وادی تیرا کے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نکالے گئے فنڈز ہیں. میں اس کو کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. میں ان کو کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. میں اس بات کو کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. I would like the answer to this. آپ نے جو بات کی یہ فنڈز آپ کے کدھر سے؟ جی میں اس بات کو کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ اختیار ولی صاحب نے ایڈمٹ کر دیا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ صوبائی حکومت کا چل رہا ہے. اس سے پہلے مالک صاحب کے شو میں یہ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. نہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی آج سے 4 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے تیرا کے لیے یا باجوڑ کے لیے جو فنڈ کیبنٹ نے منظور کرایا تھا تو مالک صاحب کے شو پہ یہ مان نہیں رہے تھے. آج انہوں نے آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے وفاق اس میں 1 روپے نہیں دے رہی. ہمارے لوگوں پہ آپریشن ہو رہے ہیں. نہیں میں اس پہ آتی ہوں نا. ہمارے لوگوں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ریہیب بھی ہم کرا رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بات شاید یہ آن ایئر جا سکے کہ جب تیرا کا آپریشن ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. تیرا کا ایک قبائلی ہونا چاہتے تھے مشال صاحب ڈیفینیٹلی. اگر آپریشن کی بات ہوتی تو کہہ رہے تھے آپریشن ہے ہی نہیں. ہم تو نہیں ہم دیکھیں ہم نے کبھی بھی انیکا یہ بات نہیں کی کہ ہم دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں یا ہم دہشت گردی. لیکن ابھی تو چل ہی انخلا رہا ہے. دیکھیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بند کمروں کے فیصلوں سے یہ اس کا حل نہیں ہے. آپ ہمیں اپنے ساتھ بٹائیں یا ہم آپ کو سمجھا لیں گے یا آپ ہمیں سمجھا لیں گے اور کوئی حل نکالیں. اوکے دیٹس اے گڈ سجیشن. آپ کو وہ بٹھاتے ہیں حکومت والے تو آپ لوگ پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے نے صرف ووٹ ہی اس لیے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. آپ آپریشن کی بات سیکیورٹی کی بات حکومت کے پاس نہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی حل ہے. ان کے پاس کوئی مطلب اتنا اختیار نہیں ہے اور نہ حکومت کے پاس آپریشنز کا کوئی اختیار ہے. صحیح ہے حکومت سے تو خود کوئی نہیں پوچھتا. ویسے تیرا کے اندر بھی تک انخلا چل رہا ہے 10 تاریخ سے 30 تاریخ تک نا انخلا ہے. جی اور ابھی میں آپ کو اس طرف آ رہی ہوں نا. تیرا کا جو آپریشنز کا جو قبائلی ہے جو عمائدین ہے لوکل ان کے میرے خیال سے ہر قبیلے کے 2 نمائندے تھے. ان کا ایک جرگہ ہوا اور اس جرگے کے ذریعے انہوں نے منظور کیا. آدھے لوگ نکلے آدھے انخلا کرایا گیا. لیکن آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب لوگوں کا انخلا کرایا گیا تو بینگ صوبائی حکومت کیا ہم اپنے لوگوں کو آسمان تلے نیچے در بدر کریں گے؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح پھر آپ نے ان کی دیکھیں آپ نے کل دیکھا ہمارے لوگ 4 دنوں سے ان کو سڑکوں پہ کھڑا کیا گیا تھا سلاخ پہاڑوں میں. کس بہانے کہ جی آپ کی ریٹنا سکیننگ ہو رہی ہے آپ کو ٹوکن ایشو ہوگا اور ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب تو آپ جب امیگریشن کے لیے بھی جا رہے ہوتے کہیں بھی جا رہے ہوتے لائنوں میں تو لگنا پڑتا ہے نا. دیکھیں یہ امیگریشن نہیں ہے. دیکھیں یہ امیگریشن نہیں جی یہ بیسک ڈسپلن ایسا نہ ہو. دیکھیں آپ کو کس نے کھڑا کیا یہ مجھے بتائیے. انتظامیہ کی طرح آپ کی میں آپ کو اسی طرف آ رہی ہوں. آپ نے جب آپ کو آپریشن کرنا ہوتا ہے نا جی تو آپ صوبائی حکومت کو آپ سنیں تو صحیح نا انیکا صاحب. آپ نہیں میں آپ کو کمپلیٹ کرتی ہوں. آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی. وہ اختیار ولی صاحب بھی یہی شکایت کر رہے ہیں. آپ سنیں نا آپ میرے اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتی. میں آپ کو اس کا آپ نے کوشچن کیا اب میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو جب آن بورڈ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے پھر ایڈمنسٹریشن کو صوبائی حکومت احکامات دیتی ہے جس کی وجہ سے پری تیاریاں ہوتی ہیں کہ جب لوگوں کو نکالا جائے گا تو لوگوں کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. انتظامات کیے جائیں گے. ابھی آپ کو اسی طرف آ رہی. جب انتظامات کیے جائیں گے تو اب چونکہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہیں کیا گیا لوگوں کو آنن فانن زور زبردستی نکالا گیا. اچھا لوگوں کے لیے نہ کیمپس ہیں لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں جن کے رشتہ دار ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں کچھ سڑکوں پہ رہ رہے کوئی حال ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو 4 دنوں سے انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ کڑا کیا تھا. یہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرانا چاہتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صوبائی حکومت کی پاپولرٹی اس میں ختم ہوگی. جو سہیل افریدی نے کل کیا ہے کمال کیا ہے. اوکے آئی گاٹ یور پوائنٹ. لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک پراپر گو تھرو کے چینل کے تھرو جایا جائے. اس لیے کیونکہ اسی ٹائم پر اگر کوئی دہشت گرد مکس ہو گیا ہمارے لوگوں کے بیچ میں تو وہ وہاں جا کے کیمپ کے اندر دہشت گردی کر دے گا. وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. تو ایک پراپر چینل کے تھرو جانا ضروری ہے. لیکن اختیار ولی صاحب انہوں نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا نا کہ ہم لوگوں کو بٹھاتے آپ بات کرتے آپ صوبائی حکومت سے بات کرتے آن بورڈ لیتے. آپ لوگوں نے آن بورڈ نہیں لیا. ہم نے تو بلایا تھا وزیر اعظم نے خود بلایا تھا سی ایم کو میٹنگ میں. اس نے کہہ دیا کہ میں عشق عمران میں بیمار ہوں مجھے بخار ہوا ہے 204 کا تو عشق پاکستان کو فی الحال جو ہے تو ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اسپیچ کے بعد آپ لوگوں نے کوشش ہی نہیں کرنا تھا اختیار صاحب. اس کے بعد بالکل کی ہے لیکن وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. وہ تو
अपने जिले के लोगों को ऑपरेशन के वक्त उनकी जो डिसलोकेशन हो रही है उस वक्त वो उनको छोड़कर इश्क इमरान में कभी अजरक पहन रहे हैं, कभी पगड़ी पहन रहे हैं, कभी टोपी पहन रहे हैं, बड़ी कभी हरिपुर तकलीफ जा है रहे इश्क हैं। इमरान वो की। तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो देख देख के आपको, हमने अब तो कॉमेडी फिल्म देखना छोड़ दी है, हमने तो सिनेमा जाना छोड़ दिया है। इतना अच्छा सर्कस लगा हुआ है, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट और क्या होगी? इफ्तियार वली खान साहब, और इससे ज्यादा thank क्या you very बात much अच्छी होगी? for joining the program. It was a pleasure having you, Senator Mashal Sahiba. Thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having both of you. वक्त और होगा इंशाल्लाह, किसी और दिन भी डिस्कशन करेंगे. अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और जरा इकोनॉमी की तरफ भी नजर डालते हैं, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी का तगड़ा होना शायद इस टाइम पर अवलीन तरजीहों में से एक होना चाहिए. See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. सियासत के बाद जरा इकोनॉमी की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही करने का एक बहुत बड़ा दावा हुकूमत का चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सही होना लाजिम व मलजूम है. इस टाइम पर बहुत सारे नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर भी पॉलिसी का तसलसल चाहिए, अभी एकदम से सही नहीं हो सकता, मामलात को ठीक करने की जरूरत है. बट एट द सेम टाइम जो बिजनेस सेक्टर है वो इस टाइम पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की शिकायत कर रहा है. एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ नहीं पा रही हैं. जहां बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं वहां बहुत सारी गड़बड़ भी है. एमएनसीज पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी चीज है जहां हम गड़बड़ कर रहे हैं जिसको हमें फिक्स करने की जरूरत है? एट द सेम टाइम क्या सारा टैक्स का बर्डन जो है वो सैलरीड क्लास उठाएगी? भी खबर आ रही है कि 2026 में जो बजट आएगा उसमें सैलरीड क्लास को और जो सनतकार हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा. इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बात करते हैं. हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद है, वजीर मुमलकत बराए खजाना है. थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम. बिलाल साहब, साबिक वजीर सनत और तजारत है एसएम तनवीर साहब, वो कहते हैं कि जी इस टाइम पर मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे है. ना सिर्फ वेंटिलेटर पे है बल्कि 150 के करीब जो है वो टेक्सटाइल मिल यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं. गुजरांवाला की तमाम इंडस्ट्री इस टाइम पर बड़े बुरे हाल में. वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है. अब ये सारी चीजें हो गई हैं तो इसको सही कैसे करना है? प्लस इसी टाइम पर एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी तब्दीली होने वाली है. कोई ऐसा कुछ है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का. देखिए वो आप मेरे ख्याल से वो शायद केयर टेकर रहे थे एट सम टाइम. तो देखिए बात यह है कि वो एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बता रही हैं तो मैंने तो नहीं सुनी, मगर बुनियादी बात यह कि हम साहब मैंने मेंशन नहीं किया था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आपने सुनी होगी तभी आपको पता होगा. नहीं मैंने सुनी नहीं, आपने उनकी मुझे पता है हवाला आपने दिया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आई भी थी. बहरहाल अब आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू डू अ शो लाइक दिस वी कैन डू अ शो. जी जी, इट्स टोटली अप टू यू. बट देखिए बात यह है कि परसों भी हमने सारे चेंबर्स को दावत दी थी, उसमें मुल्क के सारे चेंबर्स मौजूद थे. हमने SAFC में मीटिंग की थी जिसमें लाहौर चेंबर भी था, कराची चेंबर भी था, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, FPCCI, ये सारे चेंबर्स आमतौर पे आते हैं. इस दफा FPCCI ने शायद शिरकत नहीं कर सकी थी. तो हम हर महीने 1.5 बाद सारे चेंबर्स के सदूर को दावत देते हैं, उनके इश्यूज भी सुनते हैं और उनके रेजोल्यूशन के लिए काम भी करते हैं और उनको अपडेट भी देते हैं. और ये हर महीने 1.5 बाद हमारी मुलाकात होती है. और ये मुझे याद है जी कि बजट के दिनों के अंदर जब हमने इनके साथ बैठ के मामलात को हल किया था और उसके बाद जो वादा किया था हमने वो नोटिफिकेशंस भी निकले थे. और बल्कि सारी ताजर बरादरी ने भी उस टाइम पर मुझे याद पड़ता है और चेंबर्स आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था जो हमारा उस टाइम पे अमल हुआ था. तो उसके बाद हमने जानबूझ के एक मुस्तकिल फोरम रखा था जहां पे हम इनकी बात भी सुन सकें और इनके इश्यूज को एड्रेस भी करें. और परसों भी हमारा बहुत ही अच्छे माहौल में एक इजलास हुआ जिसमें 2 घंटे पर मुहित हमारी SAFC में मीटिंग हुई और दीगर चेंबर्स के. हम हमेशा हर दफा उस मीटिंग में आगाज ही इस चीज से करते हैं कि हमारे दीगर हुकूमती महकमों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद होते हैं, चाहे वो FBR हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो दीगर महकमे जो हमारे पेट्रोलियम, पावर, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे. और वहां पे दर्जा बदर्जा एक एक करके हर चेंबर की जो पिछली मीटिंग में उन्होंने इशू रेज किए थे उसकी रेजोल्यूशन की अपडेट या उसके ऊपर प्रोग्रेस के ऊपर हमने आगाह किया और फिर नई चीजों पर बातचीत हुई. तो देखिए जो बात ये अभी आप जो बता रही थी ये तो एक, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कारोबारी शख्सियात के साथ पिछले 2-3 महीनों में बहुत तफसीली एक अमल रखा है मुलाकातों का. एक बड़ी हमारी 3 घंटों पर मुहित थी 2-3 महीनों पहले गालिबन एक नशिस्त हुई थी प्राइम मिनिस्टर की. उसके बाद उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे जिसमें पहली दफा इनकम टैक्स की पॉलिसीज के लिए
انرجی سیکٹر کی پالیسیز کے لیے ایگریکلچر, آئی ٹی, دیگر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, ان سب کی پالیسیز میں سجیشنز کے لیے انہوں نے ورکنگ گروپس بنائے جس میں انہوں نے چیئرمینشپ یا چیئر پرسنشپ پرائیویٹ سیکٹر کو دی. انہوں نے ہماری دیگر وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی ریکمنڈیشنز دی. تو دیکھیے یہ ہم مل بیٹھ کے اپنی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ان سب ایشوز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں لانی چاہیے, یا جو چادر تک کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم لا سکتے ہیں, وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ لے کر آئے بھی ہیں اور آگے لے کر آئیں بھی. ہم یہ جانتے ہیں کہ بالکل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں مزید کمی کی گنجائش ہے, ٹیکس ریٹس میں, انرجی سیکٹر میں, مگر چادر تک کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم ایک IMF کے پروگرام میں بھی ہیں. ان سب چیزوں میں ان سب کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہم حل نکال رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے نکالتے رہیں گے. جی انشاءاللہ آگے نہیں کہ مشاورت نکال رہے ہیں, لیکن پرابلم ہے اس کے اس ٹائم پر جو بزنس سیکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے 5 سال کی ایمرجنسی لگا دیں. ایمرجنسی کا نصاب بزنس سیکٹر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ بزنس سیکٹر سے مراد ہے FPCCI. FPCCI دیکھیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس نہیں چل رہا تو اسی لیے نہیں FPCCI ہمارے ساتھ بھی بیٹھتا رہا ہے, تو اس لیے آئی ایم اویئر آف دیئر ویوز ایز ویل. دوسری بات یہ کہ ابھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا فگر نکلا ہے جس میں دیگر انڈسٹریز ہوتی ہیں. تو نومبر کے ماہ میں پچھلے سال کے نومبر کے 10% گروتھ ہے, اور جولائی سے نومبر کے ٹائم میں پچھلے سال کے کمپیرزن میں 6% گروتھ ہے. تو اس لیے کچھ شعبوں میں بہتری بھی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر چیز دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یا بالکل ہر چیز میں آسانی. ہم یہ جانتے ہیں کہ مزید ہماری عوام کی, شہریوں کی قوت خرید میں بھی بہتری کی گنجائش ہے, اور بالخصوص جو ہمارا پرائمری چیلنج ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کس طرح بڑھانی ہے, وہ ہمارے لیے یقیناً ایک ہدف ہے ابھی. تو اس میں دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹس میں آئیڈیلی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کم کر سکیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ بجلی کے نرخ مزید کم کر سکیں, مگر ہم نے اپنے فسکل کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کرنا ہے. تو میرے خیال سے جی یہ جس چیز کو آپ اس کو ایمرجنسی کہیں, جو کچھ بھی کہ بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ جو پروگرس آج تک ہوئی ہے معاشی, اور وہ ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں معاشی استحکام کے حوالے سے, ہم نے اسی پر بلڈ کر کے آگے مزید بہتری لے کے آنی ہے, مزید کمی لے کے آنی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں, تاکہ مزید ہماری انڈسٹری چل سکے اور آگے انشاءاللہ ایکسپورٹس میں بھی. چلیں 1 by 1 کر کے چلتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیکس کی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹیکس کے اندر کمی کی کوشش کریں گے, لیکن دا سچویشن از ویری ٹائٹ رائٹ ناؤ. سو یہ جو خبر آ رہی ہے کہ 2026 کے بجٹ کے اندر سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بھی کم ہوگا, اور بزنس کمیونٹی کے اوپر, صنعت کاروں کے اوپر, انڈسٹریلسٹ کے اوپر بھی کم ہوگا ٹیکس. اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے آپ سے وہی بات کہوں گا جو بھی میں نے آپ کو کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کمی لائیں. پرائم منسٹر صاحب خود یہ جانتے ہیں, مگر بیکاز ہم ایک IMF کے ساتھ پروگرام میں, تو ہم نے کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی, اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے آگے جو گنجائش ہو سکے گی انشاءاللہ کریں گے. بجٹ ابھی جون میں انشاءاللہ پیش ہونا ہے, تو اس سے پہلے دیکھیے مشاورت کا تو ایک عمل میں نے آپ سے کہا کہ کاروباری شخصیات کے ساتھ مستقل ہے, مطلب کہ ایٹ آل چیمبرز کے لیول پہ علیحدہ, آپ کے بڑے صنعت کار, آپ کی بڑی کمپنیز علیحدہ, تو ان سب کے ساتھ ہم مشاورت کریں. بیکاز ہم یہ جانتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی اس ملک میں معاشی گروتھ کو لیڈ کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے ہی اس معیشت کے اندر روزگار فراہم کرنی ہے, حکومت نے اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے, حکومت نے ان کے لیے وہ ساری جو رکاوٹیں ہیں جو معاشی گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہیں اس کو ہٹانا ہے, اور ان کے مشاورت کے ساتھ ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ ایکسپورٹس بھی کما سکیں اور ٹیکس کی ادائیگی بھی بڑھا سکیں. تو انشاءاللہ یہ آگے عمل جاری رہے گا, اور انشاءاللہ جو بھی ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اور آپ نے سیلریڈ کلاس کا ذکر کیا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اپنے میرے خیال سے مور دین دیئر فیئر شیئر ادا کر رہی ہے, اور آئی تھنک ہم بھی چاہتے ہیں کہ آگے جہاں پر بھی گنجائش بنے گی ان کو کم کریں گے. بٹ پرابلم ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے اس کے اوپر ذرا تنگ کر لیا جاتا ہے رسے کو. آپ لوگوں کا ہاتھ سیلریڈ کلاس کے اوپر آرام سے پڑ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. ریٹیلرز آپ لوگوں نے ایک اسکیم کھولی تھی, وہ بیڈلی فیل ہو گئی. سو جہاں آپ لوگ نہیں نوز ٹائٹن کر پا رہے ہیں, وہاں ٹیکس کی کلیکشن کے اندر ابھی بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ پر نہیں ہو پا رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسے کہ میں نے آپ سے تو پہلے ہی کہا کہ کوئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیلریڈ کلاس از پیئنگ مور دین دیئر فیئر شیئر, مگر میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے کہ دوسروں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. پچھلے سال انفورسمنٹ کی مد میں ہم نے 100 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ان سے کلیکشن کی گئی. اسی کی وجہ سے اس سال جو ہمارا موجودہ مالی سال چل رہا ہے, اس کے بجٹ کے جب تعین ہو رہا تھا تو IMF کے ساتھ جب ہم نے مذاکرات اور بات چیت کی تو پہلی دفعہ صرف انفورسمنٹ کی مد میں ٹارگٹ کا ایک حصہ مانا گیا پچھلے سال کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے. اس سال بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ FBR
دیگر شعبوں میں ٹوبیکو کا شعبہ ہے, سیمنٹ کا شعبہ ہے, دیگر شعبوں میں اس کی ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈیجیٹل انوائسنگ کا عمل لا رہے ہیں, صرف اس لیے ٹو انشور کہ میکسیمم ٹیکس کلیکشن ہو سکے, اور ساتھ ساتھ آلسو ٹو انشور کہ جو لوگ اپنا فیئر شیئر نہیں ادا کر رہے ان سے کلیکٹ کیا جائے. ریٹیلرز میں بھی اضافہ ہوا ہے, کیا وہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں, بہت گنجائش ہے آگے مزید بہتری کی, مگر دیگر شعبے جو پہلے نہیں ماضی میں اپنا فیئر شیئر ادا کر سکے ان میں بھی بہتری آئی ہے, اور وہ بہتری کا عمل جاری رہے گا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اگین آئی ول ریٹریٹ دس بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلری کلاس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کافی بوجھ ہے, اور اس میں جو بھی کمی آگے آ سکتی ہے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. سو آپ ایف بی آر کی تعریف کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی ٹوٹل کلیکشن وہ جو کر پائے ہیں وہ 10 سے 18% کر پائے ہیں, جبکہ ان کا سندھ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اسی کو 28% پہ لے گیا ہے. سو دیٹ از آلموسٹ اے ڈفرنس آف 10%, وچ از اے میسو ڈفرنس ان اٹ سیلف. سو ان کے خیال میں اگر ٹیکس کلیکشن صوبوں کی طرف چلی جائے اور فیڈرل کی طرف نہ ہو تو ٹیکس کلیکشن کے اندر بہتری آ سکتی ہے, بیکاز ایف بی آر نہیں کلیکٹ کر پا رہی ہے اور آرم ٹویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ کر سکتے ہیں ٹیکس کلیکٹ, باقی جگہ پر وہ نہیں کر پا رہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں تو جی بلاول صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, مگر بنیادی بات یہ کہ پچھلے مالی سال کے اندر ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن میں 26% گروتھ آئی تھی, اور اس چیز کے باوجود کہ ہماری معاشی گروتھ ماڈسٹ تھی, مہنگائی کی شرح بھی بہت کم تھی. عام طور پہ مہنگائی کی شرح زیادہ ہو تو اس سے بھی ٹیکس ریونیو کے گروتھ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, مگر پچھلے سال ہم نے مہنگائی بھی ماشاءاللہ قابو کی, اور اس کے علاوہ آپ نے جی ڈی پی گروتھ آپ کی ماڈسٹ تھی, مگر اس کے باوجود 26% ایف بی آر کی ٹیکس ریونیو گروتھ آئی تھی. دیکھیے صوبے تو میرے نزدیک بہت کمپیئر ٹو ایف بی آر تو جو ٹوٹل تعداد وہ کلیکٹ کرتے ہیں بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں زیادہ ریسپانسبلٹی دیں, ہم کلیکٹ کریں گے. نہیں دیکھیے فیڈرل نہیں کر سکتی. نہیں دیکھیے فیڈرل کر رہی ہے, بنیادی مسئلہ وہ نہیں ہے, بنیادی مسئلہ این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا, میرے نزدیک ہمیں بڑی ود این اوپن مائنڈ صوبوں کو اور وفاق کو بیٹھ کے یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. این ایف سی وہ فورم ہے جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, ہر کسی کی کیا دیکھنا چاہیے, کیا ایسی چیزیں جو اس میں فکس ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ ہے میرے خیال سے جی وفاقی حکومت کو اتنا میرے خیال سے جو توازن ہونا چاہیے ریونیوز اور اخراجات میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے بلال صاحب؟ نہیں دیکھیے کبھی نہ کبھی تو آئے گی. آف کورس 27 کے بعد 28 کے اندر کیا یہ والی چیز این ایف سی؟ نہیں میں ابھی اس لیے نہیں کہہ سکتا. دیکھیے بنیادی بات یہ کہ این ایف سی کو میرے خیال سے ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا. اس کے 2-3 طریقے کار ہیں. ایک تو اس کے اندر طریقہ ہے کہ آپ وہ ریونیو شیئر کا جو 1% ہے وہ آئین لاک کرتا ہے. اگر تو کہیں نہ کہیں صوبوں اور وفاق میں اتفاق ہوتا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. مگر اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے جس سے اس توازن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیگر اخراجات ہیں جو شیئر ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, 716 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. میرے خیال سے بڑا اچھا پروگرام ہے اور سب سے کمزور طبقات کو ہماری وہ مدد فراہم کرتا ہے. مگر سوشل ویلفیئر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اور اس کے اندر آپ ایک طرف وفاقی حکومت اتنی کنسٹرینڈ ہے کہ ابھی وفاقی حکومت ہم نے بہتری بھی لے کے آئے پرائمری بیلنس میں, اور آپ مزید بہتری لے بھی آئیں تو کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ آج بھی آپ جب وفاقی حکومت اب صوبوں کو اس کا شیئر دیتی ہے موجودہ فارمولا کے تحت, تو اس کے پاس جو بقیہ پیسے بچتے ہیں اس میں مشکل سے وہ صرف جو آپ کا انٹرسٹ ایکسپینس ہے اور جو آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے مشکل سے پورا کرتی ہے. بقیہ ساری رقم کے لیے نہیں, بقیہ ساری چیزوں کے لیے, حکومت چلانے کے لیے, آپ کی رننگ آف سول گورنمنٹ, آپ کا بیسپ, آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ, اس سب کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے. تو اسی لیے دیگر طریقے ہیں یا ہم ریونیو کی تقسیم کو آپس میں ری امیجن کریں گے, یا ہمیں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے دونوں ہی فسکلی سسٹینیبل ہوں. کوئی بھی ایک حصہ فسکلی سسٹینیبل ہوگا تو وہ مشکل. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو یو دی ادر سائڈ. جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس چیز کے این ایف سی کو ختم کرنے کے علاوہ یا ڈیوالو سبجیکٹس کو واپس وفاق کے اندر لانے کے علاوہ بہت سارے اور طریقے ہیں. دیر سو مینی ادر سولوشنز کہ آپ صوبوں کو ایک سرٹن گول اچیو کرنے کو دے دیں, اور جو وہ گول اچیو کریں وہ وفاق اپنے پاس رکھے, اور گول سے جو اوپر اچیو کریں ٹیکس کلیکشن کی مد میں اور بہت ساری مد میں ارننگز کی مد میں وہ صوبے کو ایز این انسینٹو دیں ٹو ارن مور. تو سولوشنز بہت سارے ہیں. این ایف سی کے پیچھے بقول ان کے اس طرح سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسے کوئی سولوشنز نظر آتے ہیں؟ میرے خیال سے کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا ڈیٹا از انفیئر. ہم تو یہ گزارش کریں کہ این ایف سی کا ایک فورم ہے جہاں پہ سارے وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں,
جو پچھلے 10 سالوں کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو ڈیٹا اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر دیکھ لیجئے. دیکھیے فیڈریشن جو ہے وہ ان 5 یونٹس اور پھر ساتھ آپ AJK اور GB اور اسلام آباد ICT کو شامل کریں تو بنیادی طور پہ 4 صوبے اور وفاق اور یہ ریجنز آپ کے ملا کے ہیں نا جی. اس میں سے کوئی بھی ایک حصہ فزیکلی انہیلتھی اینڈ سسٹینیبل ہوگا تو وہ سب کے لیے مشکل ہے اور ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ NFC کے پروسیس کو اپروچ کرنا ہوگا. تو میرے خیال سے دیکھیے آئین میں ہم نے اور ترامیم کی ہیں. اگر آگے کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ملک میں بہتری کے لیے, معاشی بہتری کے لیے, تو ہمیں یقیناً اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو آل آئی ول ریکویسٹ اس کہ جتنے بھی فریقین ٹیبل پر موجود ہیں ان سب کو اس کو ایز اے کامن ایشو ایز اے نیشنل ایشو اپروچ کر کے ود این اوپن مائنڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا سولوشن ہے جس میں وی آل ون ٹوگیدر, بیکاز یہ اوور آل یہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ سائلوز میں ہم سوچیں گے تو اس میں اس کا حل نہیں نکلے گا. ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں سارے؟ جی NFC کی آپ نے دیکھے اجلاس جاری ہیں. NFC نہیں دیکھیے NFC ڈیولوشن نہیں دیکھیے NFC اسی میں سے میرے خیال سے وہ جو ٹیکنیکل گروپ ہے وہ وہی ہے جہاں پہ فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں NFC کو, فیڈرل فائنانس منسٹر, صوبائی وزرائے خزانہ وہاں پہ موجود ہیں, دیگر اور ٹیکنیکل ممبرز ہیں. اس NFC کی 1 یا 2 میٹنگز کے بعد اب اس کے ورکنگ گروپس ہی بن گئے. وہاں پہ دیگر وہ ان سارے پہلوؤں کے ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے اچھا ہوگا کہ وہیں سے اتفاق کے ساتھ ٹیکنیکل ڈسکشنز کے بعد کوئی تجاویز آئی. پھر وہ سوال جو میں نے بالکل بگننگ میں کیا تھا, فائنانس منسٹر میں کیا چینجز ہو رہی ہیں بلال صاحب؟ نہیں جی میرے خیال سے میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی فی الحال. نہیں دیکھیے میرے علم میں کوئی آئی ڈونٹ نو آپ کس چیز کو ریفر کریں. تھینک یو ویری مچ بلال ظفریانی صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. اسی کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ذرا انٹرنیشنل ارینا پر نظر دوڑاتے ہیں. ایران کے جو خطرے ہیں وہ ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. انٹرنیشنل ارینا میں 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے اوپر بھارت کو جو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, اب اس کو بڑے واضح طور پر بہت مختلف جریدے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے بہت بڑا ڈینجر بن سکتا ہے. امریکی جریدہ ہے دا نیشنل انٹرسٹ, اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ پانی کا جو بحران ہے وہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک ایمرجنسی کی سچویشن, ایک عجیب سی سچویشن, ایک انسانی بحران کو جنم دے سکتا ہے اور اس کا خطرہ بڑا واضح طور پر موجود ہے. اور ون سائیڈڈلی کسی طریقے سے انڈیا کا اس کو سائیڈ پہ کر دینا یہ علاقائی کشیدگی کے لیے ایک بہت زیادہ خطرناک چیز ہے, جو کہ ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا پانی روکا تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ایکشن لینے پر اس ٹائم پر مجبور ہو جائیں گے. اس کو ہم لوگ ایکٹ آف وار ڈکلیئر کریں گے, ڈکلیئر کر چکے ہیں بلکہ کنسیڈر کریں گے اور اس کے بعد پھر ایکٹ اپون کریں گے. دوسری طرف یہ ٹروتھ سوشل ہے جی, اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک پوسٹ کیا. اس پوسٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں, اور کنٹریز کون سے ہیں, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, سویڈن, فرانس, UK, نیدرلینڈز اینڈ فن لینڈز, ان کے اوپر 10% کا ٹیرف ابھی لگا دیا ہے اور جون 2026 کے اندر ان تمام کنٹریز کے اوپر ٹیرف کو انکریز کر دیا جائے گا 25%. اب قصور ان کا کیا ہے کہ جی گرین لینڈ کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں اور امریکہ کی حمایت کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے امبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. امبیسڈر صاحب, سب سے پہلے تو یہ سنتاس معاہدے پہ ہی بات کر لیتے ہیں. واٹر از بینگ یوزڈ ایز اے ویپن. یہ ہیومینیٹیرین کسی بھی ایکٹ کے اگینسٹ ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے کہ آپ پانی کو استعمال کریں, اور ایک بڑی نیگیٹو پریسیڈنس سٹارٹ کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باتوں کے علاوہ بھی انڈیا اس طرف جائے گا کہ وہ کوئی پرابلم کریٹ کرے ان پریکٹس؟ جی بالکل, کیوں نہیں کریں گے. وہ دیکھیں ابھی وہ آلریڈی بڑے سنے ہیں منصوبے بن رہے ہیں, اب وہاں پہ کوئی ڈیم بنانے جا رہے ہیں. کچھ میں نے ایک نہر کا بھی سنا ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں چناب ریور سے ایسٹ پنجاب کو. تو اس قسم کے خطرات تو پیدا ہو سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستان کو یہ ہے فکر کہ بھئی یہ تو ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے, اس لیے ایکٹ آف وار کہا ہے اس کو. اور یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں آرٹیکل, اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر بھارتی ایکشن کو انلیگل غیر قانونی قرار دے چکی ہے, کیونکہ اب یونیلیٹرلی کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن بہرحال آج کل آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی چونکہ کوئی عزت نہیں رہی, اس لیے بھارت بھی یہی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی دھونس کی سیاست کر سکتا ہے, وہ کر رہا ہے. کسی وقت پر اگر انہوں نے پانی روکا اور کشیدگی بڑھ گئی تو میرے خیال میں کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا, کہیں تھرڈ کنٹری کے تھرو یا بیک چینل سے ڈسکشن اس پہ کرنی چاہیے. کیونکہ بھارت نے پچھلے سال نہیں 2024 میں 2 خط لکھے تھے
کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں ٹریٹی کو. اب ٹریٹی کو تو ری نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہیے میرے خیال میں, اور وہ پاکستان کا موقف درست ہے. لیکن اگر کوئی اور معاملات پہ بحث ہو سکتی ہے جو 1960 میں نہیں تھے, یا ڈیموگرافکس بدل گئی ہیں یا انوائرمنٹ بدل گئی ہے, تو اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل پروٹوکول کے طور پر, کوئی ایڈینڈم کے طور پر کوئی بات کی چیز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ کچھ اس معاملے کا حل تھوڑا سا نکل سکتا ہے, کیونکہ اس طریقے سے تو اپر رائپیرین ہونے کے ناطے اور بین الاقوامی قانون کے نہ ہوتے ہوئے بھارت جو ہے وہ اس وقت بالکل منمانی کر رہا ہے اور دھونس سے کام لے رہا ہے. تو اس کا حل یہی نکلتا ہے میرے خیال میں. رائٹ. اچھا, رول بیسڈ ورلڈ آرڈر صاحب کمپلیٹلی کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یو این نے اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا از کنٹینیوئنگ ود دس اللیگیلٹی. اب اس کے اندر تھوڑا سا بڑوں کا رول آتا ہے کہ بڑے جیسا ایکٹ کرتے ہیں پر چھوٹے بھی ویسا ایکٹ کرتے ہیں. یو ایس کے ایکشنز کو دیکھیں تو پھر انڈیا فالو کرے گا, اور اسرائیل کے حوالے سے بھی یو ایس کا جو ایک سرٹن رول تھا اس کو بھی دیکھ کر پھر انڈیا کو بھی اور زیادہ شے ملتی ہے. سو ابھی یو ایس جو اپنے ہی نیٹو ایلائز کو تھریٹن کر رہا ہے اور ان پہ ٹیرف بھی لگا دیا 10%, جون میں 25% ہو جائے گا. ویئر از دس ہیڈڈ ایمبیسڈر صاحب؟ آر وی ہیڈڈ ٹورڈز دا بریکنگ ڈاؤن آف نیٹو؟ جی دیکھیں, ڈنمارک کی وزیر اعظم تو کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا کام کریں گی تو آرٹیکل 5 کی بھی وائلیشن ہوگی اور نیٹو پریکٹیکلی ختم ہو جائے گا. اور آپ بہت سارے یورپی ملک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ جنگ امریکہ کے خلاف کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کی طاقت, عسکری طاقت زیادہ ہے, لیکن دباؤ وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اس قسم کے کاموں سے نہ صرف بین الاقوامی جو نظام ہے ختم کر رہے ہیں, بلکہ یورپ کو بھی اپنے امریکہ سے دور بھیج رہے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے, کیونکہ باوجود ان کے آپسی اختلافات کے یہ دونوں کا الائنس ہمیشہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے تھے اس کو, یہ ہمیشہ سے قائم دائم رہا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنا زیادہ پش کر رہے ہیں. اور یہ ٹیرفز کب تک چلیں گے؟ دیکھیں, اس طرح اگر آپ ہر چیز پر ٹیرف لگاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ممالک کہیں گے اچھا جی ہم آپ کی اب ڈالر کی کرنسی میں ہی نہیں کام کرتے, اب ہم دوسری کرنسیز میں کام کریں گے. اب سوچیں ذرا, امریکہ کی جو عسکری طاقت کے علاوہ جو اقتصادی طاقت ہے وہ سب کی سب ڈالر سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ ڈالر کے ہی آئل پرائس فکس کرتا ہے, باقی کموڈیٹیز کی پرائسز بھی آئل میں ہوتی ہیں. تو دنیا کی ریزرو کرنسیز بھی جو ہیں ملکوں کی وہ آئل ڈالر میں ہے. تو اگر ڈالر سے لوگ ہٹ گئے تو امریکہ کی طاقت ایک دم سے عادی ہو جائے گی. یہ میرے خیال میں ان کو تھوڑی سوچ لگانی چاہیے, کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ یہ ٹیرف کا استعمال. یو ایس ڈالر کا کلیپس انیویٹیبل تو نہیں ہوتا جا رہا ایمبیسڈر صاحب, کنسیڈرنگ کہ وینزویلا پہ بھی اٹیک اسی لیے ہوا ہے, کسی زمانے میں لیبیا کا بھی یہی پلان تھا کہ ڈالر کی کمپیرزن میں ایک اور کرنسی لے کر آئیں, پھر سعودیہ کا یوان کے اندر ٹریڈ کرنا چائنا کے ساتھ, اینڈ دین ایران کی ٹریڈ اینڈ آل دیٹ. تو کتنا کرب کر سکے گا یو ایس ڈالر کو بچانے کے لیے؟ مشکل ہوگا. اس کی موومنٹ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ برکس نے کوشش کی تھی, لیکن اس وقت انڈیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ مودی صاحب نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا. لیکن اب یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے. برازیل بھی یہی چاہتا ہے, چین بھی چاہتا ہے, روس بھی چاہتا ہے, ایران تو چاہے گا ہی. جن جن ملکوں پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور اب جن ملکوں پہ ٹیرفز لگ رہے ہیں, یہ سارے کوشش کریں گے کہ اب ہم اس سے ہی ہٹ جائیں. تو امریکہ کی ویسے ابھی بھی بہت طاقت ہے. یورپ کا یہ خیال ہے کہ شاید 2-3 سال کڑے ہیں گزار جائیں کسی طریقے سے, ڈونلڈ ٹرمپ ہٹ جائیں گے تو پھر معاملات دوبارہ اسی نہج پہ آ جائیں گے. لیکن 2-3 سال ٹلیں گے کیسے, کیونکہ خاصا دباؤ رکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان تمام معاملات. Absolutely. Ambassador Azaz Ahmed Chaudhry صاحب, thank you very much for doing the program. It's a pleasure having you in the show. ایک بات تو واضح ہے کہ کشیدگی آنے والے دنوں میں کم نہیں ہونی انٹرنیشنل سطح کے اوپر, یہ بڑھتی رہے گی. but we'll keep an eye on that. فی الحال انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.